अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार मोहब्बत और इश्क, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नाज़रीन, दुनिया की इस रेस में जब हम कशमकश और पेचीदगियों के साथ चल रहे होते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसकी मोहब्बत, इसकी ज़रूरत, इसकी तलाश, और उसमें हर तरह की चीज़ें शामिल हैं। किसी को शादी के लिए साथी चाहिए, शादी हो गई है तो औलाद की चाहत है जो आ गई है, औलाद आ गई है तो अब पैसा चाहिए, घर चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए। यानी ये ख्वाहिशात के सिलसिले हैं जो कि चलते चले जाते हैं। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला हमें कुरान पाक में बहुत से मुकामात पे बताते हैं कि देखो, इसको अपना मकसद हयात ना बना लेना, इस पे गहरी नज़र रखना। जैसे हम देखते हैं कि सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और जो मेरे ज़िक्र से एराज़ बरतेगा उसके लिए ज़िंदगी तंग हो जाएगी, मईशतन दनका हो जाएगी, और वो क़यामत के दिन अंधा उठेगा। बहुत ख़तरनाक बात है, और ऐसी बात है जिसको ठहर कर गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानो ताला चाहते हैं कि हमारी सारी मोहब्बतें, सारी इबादत, सारा फोकस, सारा मरकज़, सारा महवर जो है वो अल्लाह की इबादत पर हो, अल्लाह के ज़िक्र पर हो। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बता दिया कि फ़ॉर्मल औकात भी हैं, नमाज़ें हैं जो ज़िक्र में आती हैं, सुबह शाम के अज़कार हैं, वक्त, इस वक्त की दुआ, उस वक्त की दुआ, यहाँ की मसनून दुआ, इवन सब जब हम किसी को सलाम कर रहे होते हैं वो भी हम दुआ दे रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, छींक मार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब दे रहे हैं, वो भी अल्लाह के ज़िक्र में आता है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला चाहते हैं कि हम हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र को याद रखें, अल्लाह को याद रखें और अपने दिल को संभाल के रखें। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा दिल मोहब्बतों में किरची किरची हुआ है, जगह जगह बिखरा हुआ है। इसीलिए आप देखें कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि अपने मामलात को कैसे लेके चलें। यानी शादी नहीं हुई तब भी परेशानियाँ, शादी होगी तब भी परेशानी, बच्चा नहीं हुआ तब भी परेशानी, बच्चा हो गया तब भी परेशानी, और सारी ज़िंदगी हम इन मोहब्बतों की और इस प्यार की तलाश में ही गुज़रते चले जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो नमाज के इख्तिताम पर एक दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफ़उज़ल जद्दी मिनकल जद्द। बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि ए अल्लाह, कोई ऐसा शख्स अगर तू कुछ देना चाहे तो वो रोक नहीं सकता, और अगर तू कुछ रोकना चाहे या रोक ले तो कोई दे नहीं सकता, और जो ताकत और क़ुव्वत तेरे पास है वो किसी के पास नहीं, और वो कोई उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता। यानी हम कामिल यकीन के साथ नमाज़ पढ़ के अपने रब से ताल्लुक़ बनाने के बाद जब उठते हैं तो हम यकीन रखते हैं कि मेरा रब जो देने पे कादिर है वो कोई नहीं दे सकता। इससे होता क्या है? दिल में इत्मीनान आता है, मोहब्बतों पे यानी हलाल मोहब्बतों पे यकीन आता है, और हलाल मोहब्बत की तरफ ही इंसान राग़िब होता है। इसीलिए आप देखें, जब हमें कहा गया कि हम 24/7 हर वक्त अल्लाह ताला के अब्द बने हुए हों, नमाज़ों में भी हम यही कह रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे रब, मैं सिर्फ़ तेरा बंदा, तेरी इबादत करने वाला, सिर्फ़ तुझसे ही मांगने वाला। तो इसमें भी हमें ये कहा गया है कि ये इबादत ऐसी नहीं है कि हमारा दिल नहीं चाह रहा और हम ये कर रहे हैं, नहीं, ये इबादत वो है जो हम दिल से कर रहे हैं, झुकाव के साथ कर रहे हैं, मोहब्बत के इजहार के साथ कर रहे हैं। और जब इंसान को अब्द बनना आ जाए, प्यार मोहब्बत का ये रुख पता चल जाए, तो फिर क्या होता है? दुनिया में आपको कामयाबी मिल जाए, दुनिया में आप बहुत तरक्की कर जाएं, बड़ी बड़ी इमारतें देख लें, स्काई स्क्रेपर्स देख लें, बड़ी रिसर्च कर लें, लेकिन आपके दिल में वो जज्बात वैसे ही रहते हैं, आपका दिल ठहराव की कैफियत में आ जाता है, और इसको हम कहते हैं कि क़ल्ब सलीम होना। मज़े की बात यह कि अगर आप लफ्ज़ क़ल्ब पे ही गौर करें जो कि दिल के लिए आता है, वो क्या कहा गया है? जो ऐसा दिल जो कि उलट पुलट होता रहता है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, यानी इसको सही हलाल मोहब्बत पे बार बार जमाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, ठहराना पड़ता है। और क़ल्ब सलीम कैसा दिल होता है? ये वो दिल होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉटलेस दिल।
یہ ایسا دل ہوتا ہے جو اندھا نہیں ہوتا کسی کی محبت میں. یہ ایسا دل ہوتا ہے جو ہر وقت پریشان نہیں رہتا کہ کبھی یہ محبت سامنے آ گئی, کبھی وہ محبت آڑے آ گئی, اس سے محبت کروں یا اس سے محبت کروں. کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے رب نے اس کی اجازت دی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتی ہے, تو بس اس محبت پہ میں نے جم جانا ہے. اس سے روکا گیا, اس سے منع کیا گیا, اس راستے پر بھی میں نے نہیں جانا. یہ وہ دل ہوتا ہے جو بیمار نہیں ہوتا. بیمار دل کیا کرتا ہے؟ نفاق میں چلا جاتا ہے. اور بیمار دل کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے اندر منافقت آنی شروع ہو جاتی ہے, جھوٹ بولتا ہے اور خیانتیں کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سلف یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹوں کو یہ حالات معلوم ہو جائیں کہ جو ہمارے پاس ہے, تو وہ اس کے لیے تلوار سے ہم سے جنگ کریں. یعنی اس دل کو اور اس دل کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا کوششیں کریں. قرآن پاک کی طرف ہی واپس چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سورہ الانفطار کی آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, اور وہاں پہ ارشاد ہوا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم, کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے تھے. یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ اس کی ہمیں کچھ کوالٹیز پتہ ہونی چاہیے. پیور دل. اب دیکھیں آج کے دور میں لوگ کتنا پیسہ لگاتے ہیں خالص دودھ کے لیے, دیسی انڈوں کے لیے, ایسا گوشت جو کہ دور دور سے لے کر آتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اگر کوئی مٹیریل خواتین نے لینا ہے تو پیور سلک کے لیے, پیور شفون کے لیے وہ کتنی بھاگ دوڑ کرتی ہیں. تو جب ہم اتنی چیزوں کی پیورٹیز اپنی زندگی میں چاہ رہے ہیں, تو وہ جو قلب سلیم ہے, وہ جو پیور دل ہے, اس کے لیے کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ چلیں ہم اس کی کچھ کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ یہ پیور دل میں ہوتا کیا ہے, قلب سلیم کیا ہوتا ہے, اور ہم اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کریں. پہلی بات, یہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے والا دل ہے. دوسری بات, یہ وہ دل ہوتا ہے جس میں بدعات داخل نہیں ہوتی ہیں. یہ وہ دل ہے جو خواہشات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے کہ یہ حرام کام, یہ حرام راستے, میں نے اس کی طرف نہیں جانا. یہ وہ دل ہوتا ہے جو کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا, اور اس کے اندر اخلاص ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں خطبہ دیتے تھے تو اس میں ایک دعا کا جو حصہ ہے وہ ایسے آتا ہے, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے. یعنی نفس جو ہے وہ انسان کو قلب سلیم کی طرف جانے سے ہر وقت ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ ہم اپنے لیے یہ سٹیٹ کیسے لے کر آئیں کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہو, جو بھی مسائل بکھرے ہوئے ہیں, ہمارا دل پرسکون ہو. جو بھی حالات معاملات ہماری زندگی کے چل رہے ہیں, ہم اللہ کے عبد بھی ہوں اور ہم اس کیفیت کو حاصل کریں جس کو ہم کہتے ہیں قلب سلیم. آج ہم ملاقات کریں گے اپنی مہمان سے. ان کا نام ہے ڈاکٹر منزہ بطول, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کمپیریٹیو ریلیجن ڈپارٹمنٹ اصول الدین میں اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں, اور آج میں آپ سے ایک بڑے سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زنا سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. یعنی یہ وہ پیار محبت اور عشق کی انتہا ہے جس کے لیے ایک بہت کلیئر لائن ڈرا کر دی گئی ہے. لیکن آج کے دور میں جب ہم اپنے یوتھ سے بات کرتے ہیں یا ایون والدین سے بات کرتے ہیں, جنرل پبلک سے بات کرتے ہیں, تو وہ کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں کہ بھئی زنا کیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ پہلے تو آپ زنا کو ڈیفائن کریں, اور انشاءاللہ پھر ہم آج کے دور میں جو مختلف ہمیں شکلیں اس کی نظر آتی ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. زنا کو اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی مشقت اور دقت اور چڑھائی کے ہیں, دقت سے چڑھنا یا مشقت اٹھانا. ٹھیک ہے. اور اصطلاح میں اس کو عربی زبان میں قرآن پاک میں اور حدیث میں اس ناجائز جنسی تعلق کے لیے حکماً استعمال کیا گیا ہے, لیکن عمومی طور پہ اس کو فاحشہ, زنا اور عمومی طور پہ بہت ساری اور برائیوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ابن آدم کا کچھ نصیب زنا میں سے ہے. اچھا. اور وہ اس کو پا لیتا ہے.
اس میں آنکھ کا زنا، آنکھ سے مطلب آنکھ کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، اس کے دل کا وہ گناہ ہے جو دل کا زنا ہے، اور یہ کرتے کرتے انسان کے جوارح تک یا اس کے جنسی اعضاء تک پہنچتا ہے. تو شروع یہ آنکھ سے ہوتا ہے. صحیح. اور اس طرح قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں صراحتاً جو سورہ اسراء میں آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اب یہ لا تزنو نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. تو اس کے قریب لے جانے والی چیزیں آنکھیں ہیں، پھر انسان کی زبان ہے، اس کا دل ہے، اور وہ خیالات کرتے کرتے انسان کے عمل تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح زنا جو ہے وہ اس تمام بہت ساری بدکاریوں اور شہوات کے لیے بھی قرآن اور حدیث میں استعمال کیا گیا ہے. اچھا، آپ نے جیسے یہ آیت کا ریفرنس بھی دیا اور آپ نے حدیث کا بھی، کہ یعنی کہ زنا ایک تو ایکچوئل عمل ہے اور وہ بہت سارے چینلز ہیں جو اس تک پہنچا دیتے ہیں. ہمارے اکثر لوگ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں ان سے کہ بھئی آنکھ نیچی رکھو اور کان سے یہ نہ سنو، اس ڈائریکشن میں نہ جاؤ، یہ ایکٹیویٹی نہ اختیار کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت ایکسٹریمسٹ اپروچ والے ہیں اور آپ نے ہر چیز سے تو روک دیا ہے، تو پھر آپ کوئی فن ایلیمنٹ لائف میں رہا ہی نہیں ہے. اس چیز کو ہم کیسے ایڈریس کریں؟ کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر وہ مادر پدر آزاد چل رہا ہے سوسائٹی، جو دل چاہتا ہے کرو، لیو ایز یو لائک، تو اس میں یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. جی، اس حوالے میں بھی ذرا قرآن ہماری خود رہنمائی کر رہا ہے، اور حدیث میں تو خاص کر کے جو سورہ نور کے احکامات ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو وہ میرے خیال میں جو زنا کی طرف لے جانے والی تمام چیزیں ہیں ان کو روکنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو زنا بذات خود اس کو ایک بیماری اور برائی کہا گیا ہے کہ بہت برا رستہ ہے، اور برا رستہ اس طرح سے ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب ہے. دنیا میں انسان کے قرآن اس کو حدیث میں جگہ جگہ ایڈریس بھی کیا گیا، اور حکماء نے اور فقہاء نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ زنا صرف دو بندوں کے درمیان مرتکب ہونے والے عمل کا نام نہیں، بلکہ اس کے اثرات خاندانوں پہ، بالکل معاشرے پہ پڑتے ہیں. جو وہ عورت ہے، جو وہ مرد ہے، ان دونوں کی زندگیوں سے منسلک تمام افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں. آپ نے جو بات کی بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اگر آج کے سائیکالوجسٹ سے بھی بات کریں تو وہ یہ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے کوئی بھی آپ نے زندگی میں فیصلہ کرنا ہو تو صرف اپنی ذات کو نہ سوچیں، یہ سوچیں کتنے افیکٹیز ہیں. تو آپ بھی وہی بات کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہی نہیں ہے کہ بھئی میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، جو میری خواہش ہے میں کیوں نہ پورا کروں. آپ یہ سوچیں اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں نا، اور پورا معاشرہ اس کی لپٹ میں آ رہا ہے. اچھا، اب جیسے اب آپ نے یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. ہم اس دور میں رہتے ہیں جب خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، پروگریسو بھی ہیں، دین کو بھی اختیار کرنا چاہتی ہیں، دین کی باؤنڈری میں بھی رہنا چاہتی ہیں. کنفیوژن یہاں ہوتی ہے جب وہ کارپوریٹ کلچر میں جاتی ہیں یا کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اور ان کو مطلب کہیں پہ جب کام کرنا پڑتا ہے مردوں کے ساتھ، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ دیکھنا بھی پڑتا ہے، بات بھی کرنی پڑتی ہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بہت سے معاملات، ٹریولنگ بھی کئی دفعہ اکٹھی آ جاتی ہے. تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو زنا سے کیسے بچائیں اور زنا کے راستے سے کیسے بچائیں؟ جی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح کے مرد اور عورتیں ہی تھے، اور ان کی بھی زندگیاں تھیں، معاشرتی زندگی بھی وہ گزارتے تھے، اور کماتی بھی تھیں خواتین، ان کے بھی تمام جو ہے وہ مصروفیات تھیں. تو یہ جو ایک تصور تو یہ پیدا کیا کہ اب ہم شانہ بشانہ کام کریں، یہ ایسا میرے خیال میں اگر اس کو قرآن کے زمانے کے حساب سے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے حساب سے دیکھیں، تو اس وقت بھی مرد اور خواتین دونوں معاشرے میں موجود تھے. صحیح. اور یہ جو احکامات ہیں اصل میں اسی مل کر کام کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ عورتیں اور مرد جب ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو پھر جب وہ ایک ساتھ رہیں گے تو ان کی کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہوں گے، کچھ لیمیٹیشنز ہوں گی. یعنی کہ اگر انہوں نے ساتھ نہ کام کرنا ہوتا تو یہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اور قرآن پاک نے اس لیے نا محرم کے لیے خواتین کی کچھ احکامات مختلف رکھے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کچھ ایسے درجات ہیں جہاں پہ بہت آسانی سے وہ کام کریں گی. صحیح. اور کچھ جگہوں پہ پھر اب ان کو کچھ خاص لباس اختیار کرنا ہوگا. اور یہ سب کے سب قرآن کریم کے صراحتاً احکامات ہیں، یعنی کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فقہاء نے یا بعد کے آنے والے لوگوں نے اس میں ڈالی ہو یا بتائی ہو. ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یا تو یہ عرب کلچر میں چیزیں تھیں، یا یہ کہ بعد کے جو علماء اور فقہاء ہیں انہوں نے سختیاں کر دی ہیں، ہمارا دین تو بہت لبرل ہے، بہت آسانیاں دیتا ہے، تو وہ لوگ اس کو اس پیرامیٹر میں بھی ڈال دیتے ہیں. جی، اس میں بھی دیکھیں ہمیں جب تک مطالعہ نہ کیا جائے سیرت کا، سوشل مطالعہ میں کہوں گی، اجتماعی طور پہ ہم دیکھیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا. تو جب آیات حجاب نازل ہوتی ہیں تو انصار کی عورتیں اپنے لباس میں جو ایک چادر بھی وہ استعمال کرتی تھیں قمیص کے علاوہ،
وہ اس سے پھاڑ کے تو اپنے سر ڈھانپ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں نہیں تھا. صحیح, معاشرے میں نہیں تھا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت کی وہ ڈائمنشن ہے, اور قرآن کا اپنا ایک اظہار ہے کہ جہاں وہ اظہار کر رہا ہے اپنا, تو لوگوں پہ فی الفور اس کے اثرات ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی آیات پہنچی, صحابہ نے گھروں میں جا کے سنائی تو انہوں نے اپنی اوڑھنیاں کسی بھی چیز سے, کچھ لوگوں نے بیڈ شیٹس پاڑ کے بنائی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں یا عربی معاشرے سے اس کو ریلیٹ کرنا, یہ بھی ہماری ایک کم مطالعہ کی نشاندہی ہے. یعنی کہ ہم اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں باہر پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے احکامات کے مطابق وہاں جا رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ زنا سے آسانی سے بچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اچھا, یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم مردوں اور عورتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے جو زنا سے ریلیٹڈ فتنے ہیں, کیا ان میں فرق ہے ان کی پرسنالٹی کے حساب سے, یا جو چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں؟ اس میں بھی ہے, مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو جذبات دیے ہیں, تو کئی چیزوں میں عورت کے جذبات بہت مضبوط ہیں, کئی چیزوں میں مرد کے جذبات بہت مضبوط ہیں. لیکن میں ظاہر یہ ماہر نفسیات اور باقی لوگ بھی اس پہ بہت گفتگو کرتے ہیں, لیکن میں جو قرآن پاک میں جو سیکوینس ہے آیات کے نزول کا, جس میں غض بصر کا حکم دیا گیا ہے, تو اس کو جب بھی پڑھتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہی بات کرتی ہوں کہ یہ بھی اس چیز کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ نظر کے ذریعے برائی کا دل میں جانا اور اثر کرنا مردوں کے لیے شاید زیادہ ہے, اور شہوت کا جو ہے صحیح, اسی لیے مرد کو پہلا حکم تو دیا پہلے ان کا حکم نازل ہوتا ہے. اور اس میں وہ جو ایک ہمارے ہاں آج کل شائع ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں ایسا کوئی باعث نہیں ہے, بلکہ احکامات جب شروع ہوتے ہیں تو خاص کر کے جو مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے ہیں, تو پہلے مرد کو مخاطب کیا گیا اور پھر عورتوں کو علیحدہ سے کیا گیا ہے. حالانکہ قرآنی اسلوب میں کئی جگہ پہ عورتوں کو الگ سے مخاطب نہیں کیا جاتا, انڈرسٹوڈ لیا گیا ہے کہ جو احکامات ہیں انہوں نے بھی کر لے ہیں. لیکن اس خاص حکم میں جو کہ غض بصر کا, اور جو زنا سے روکنے کے لیے ہے اصل میں, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, تو اگلا حصہ وہ زنا سے متعلق ہے. بالکل صحیح. تو گویا نظر اور زنا کا آپس میں گہرا تعلق ہے, اور مرد میں یا مرد کے لیے یہ حکم جو ہے وہ پہلے آیا گیا ہے, اور اس میں فقہاء نے بھی اور مفسرین نے بھی یہی کہا ہے, کیونکہ مرد کے اندر اس جذبات کا پیدا ہونا زیادہ فطری ہے بنسبت عورت کے. اچھا, اگر کوئی ایسے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کو اب احساس ہوا, اس نے قرآن پڑھا, یا جنرلی بھی آپ دیکھیں اللہ نے فطرت میں بھی رکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور وہ شخص واپس آنا چاہتا ہے, تو وہ کیا سٹیپس لے, کیسے واپس آئے؟ اب اس سے ہو گیا ہے, یا تو وہی بات ہے کہ زنا کے راستے پہ چل چکا ہے, یا یہ کہ ایکچوئل زنا کے ایکٹ میں ملوث ہو چکا ہے, اب وہ واپس کیسے آئے؟ جی, اس میں بھی ظاہر قرآن ہماری بہت زیادہ رہنمائی کر رہا ہے. خاص کر کے قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے ان تمام لوگوں کے لیے, ہم سب لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طرح سے گناہ کے مرتکب ہیں, جو فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. تو پہلا تو قرآن کا اپنا ایک ایسا میسیج ہے کہ بھئی آپ جو بھی کچھ کر چکے ہو, جس بھی حد تک جا چکے, کیونکہ اسراف کا مطلب ہے آگے چلے جانا, بہت بڑھ جانا, تو جس بھی حد تک جا چکے ہو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو پہلی تو یہ ایک قرآن کا بہت ایک پازیٹیو میسیج ہے, اور یہ اسلام کی ایک خاص جو ہے نا خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے بعد انسان کو پھر واپس آنے کا ایک موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو ایک حدیث ایک جو ہے مسند احمد میں ذکر ہوئی ہے, وہ ایک نوجوان کے حوالے سے, وہ ایک اس حوالے میں ہمیں بہت گائیڈ کرتی ہے کہ وہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. مطلب وہ کسی بھی افیئر میں ہے یا کوئی بھی ان کا معاملہ اس حد تک جا چکا ہے, لیکن وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی دل کی بات کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہ بات اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ پر فدا جاؤں, کوئی اپنی بہن کے لیے نہیں پسند کرتا. اور اس کو سلولی وہ اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ ایک غلط بات ہے جو تم سوچ رہے ہو. پھر اس کو ماں کے لیے پوچھتے ہیں, پھر خالہ کے لیے پوچھتے ہیں. تو وہ جب سارے سیغوں میں انکار کر چکتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس دعا کے بعد وہ مطلب بعد میں بھی وہ نوجوان بیان کرتا ہے کہ میں اس کے بعد مجھے کبھی ایسی کوئی رغبت نہیں ہوئی, خواہش نہیں ہوئی. تو یہ واپسی کا راستہ جو ہے نا, اس میں انسان کو خود بھی سٹیپ لینا ہے, اور جو بھی اس کا کوئی ایسا مینٹور یا کوئی تعلق رکھنے والا انسان ہو, اس نے بھی اس کو اس سے نکال کے لانا ہے. میں یہیں سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس سے ہمیں بڑی امپورٹنٹ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ ٹیچنگ سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں, تو آپ کے پاس بھی جیسے اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے, تو آپ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ویسے جو حقیقی طور پہ میں بتاؤں تو میں 15 سال سے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہی ہوں.
تو آج تک کبھی کسی طالبہ نے اسٹوڈنٹ نے آ کے ایسی کوئی بات اس حوالے سے تو شیئر نہیں کی کہ اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے. لیکن اگر کوئی اس قسم کے کسی کے رجحانات ہوں تو کئی دفعہ استاد کے طور پہ ہم لوگوں کو پتہ چلے تو ہم ان کو یہی گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ اس کی بجائے قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. اور لیکن آپ کو میں یہاں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم باقی کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, میں خود بھی بذات خود بہت سی کالجز میں جب جاتی ہوں سیشن لینے, تو اسٹوڈنٹ بہت آ کے شیئر کرتے ہیں ایسے مسائل اور بہت زیادہ گھرے ہوئے الجھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جس ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہی ہیں وہاں پر ایسے مسئلے نہیں ہیں یا کم چیلنجز ہیں؟ مسئلے شاید ہوں, لیکن ان کا نہ ذکر ہونا اور ہائی لائٹ نہ ہونا اور یا نہ پایا جانا, محسوس نہ کرنا, شاید اس کی وجہ دینی تعلیمات ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے دینی تعلیم سے وابستہ ہے اور اس میں قرآن فہمی, اس کے بعد حدیث کا مطالعہ ہے اور سیرت کا مطالعہ ہے. تو ان چیزوں سے شاید طالب علموں کو وہ تقویت ملتی ہے, کیونکہ ایک نوجوان کے لیے ان مسائل سے دوچار ہونا ایسی انہونی بات نہیں ہے, لیکن ان میں سے نکل آنا یہ پھر وہ قرآن اور سنت سے جڑنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اچھا, یہی جو آپ نے حدیث سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ میرے لیے بہت موٹیویشنل ہے, اسپیشلی جب میں یوتھ سے ڈیل کرتی ہوں, چاہے اپنے بچے ہیں یا باقی اپنے سوسائٹی کے بچے نظر آتے ہیں, کہ کوئی شخص اگر آ کے آپ کو بتاتا ہے, آپ سے ہیلپ مانگتا ہے, آپ کو اپنی جو بھی خواہش اس کو ہو رہی ہے اس کا اظہار کرتا ہے, تو ہم تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایک پرسکون انداز سے اس سے بات کی. تو اس سلسلے میں مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اساتذہ کا اور والدین کا کیا رول ہے کہ اگر کوئی بچے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ ہے, کیسی مینٹورشپ ہونی چاہیے کہ کوئی اگر بچہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ میں اس حد تک یا تو سوچ رہا ہوں یا یہ کہ پہنچ چکا ہوں اور اب مجھے آپ گائیڈ کریں؟ جی بالکل, کوئی لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس. جی بالکل, اس میں بھی قرآن اور سنت ہمیں بہت رہنمائی فرماتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ جو آگے حد تک جا چکے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. لیکن یہ کہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو پینک موڈ میں آ جاتے ہیں, اساتذہ ہوتے ہیں وہ تو فوراً سوچتے ہیں استغفر اللہ اتنا برا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو میں رپورٹ کرتی ہوں اور اس کو نکلواتے ہیں تو باقی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو بھی خراب کرے گا. اس طرح کی سوچ جو آتی ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ میرے خیال میں اگر واقعی ہم اس کا علاج کرنا چاہتے ہوں تو جیسے ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آ کے اپنی بیماری بتاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو اس بیماری پہ ڈانٹتا ڈپٹتا نہیں ہے, بلکہ اس کی پوری بیماری سن کے تو پھر اس کو دوا بتاتا ہے. صحیح. تو میرے خیال میں ہمیں بھی والدین کو, استادوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جب کوئی آ کے اپنی بیماری بتائے, کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے, اس کے اندر اخلاقی یا اس کے دل کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو چکی ہے, تو اس کی تشخیص اور علاج کرنے کی طرف جانا چاہیے, نہ یہ کہ ہم اس کو بالکل ایک طرح سے لیبل کر کے اور الگ سے کر دیں, جھٹکنا شروع کر. جی ہاں, پھر تو اس کی بیماری بڑھتی جائے گی اور تنہائی کا شکار ہوگا. کبھی کبھی میرے لیے ایک اور بھی لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ جیسے اس حدیث کے ریفرنس سے یہی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے, بہن کے لیے یہ پسند کرو گے, اور اس شخص کے اندر ٹھہراؤ آ گیا اور وہ سمجھ گیا. باقاعدہ میں نے کچھ لوگوں کو ایسی بات کہتے سنا ہے کہ اگر کسی نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہاری بھی تو ماں بہنیں ہیں گھر میں, تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ تو گھر میں ہے لیکن یہ میری ماں بہن نہیں ہے, لیٹ می انجوائے ہر. تو یہ جو ایٹیچیوڈز آج کل ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں, اس میں آپ کو دینی حساب سے کس چیز کی کمی نظر آتی ہے اور کیا چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ تو دین کی ہی کمی ہے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا طالب علم جو اسکول جانا شروع کرتا ہے اور یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتا ہے, تو ہمارے جتنے بھی سلیبس بنے ہوئے ہیں مختلف اسکولوں میں, جو بھی سسٹم چل رہے ہیں, تو وہ تمام چیزوں کو سیکھتا چلا جاتا ہے سوائے اس کے جو کہ اس کی دینی تربیت سے متعلق ہیں. اور یہ چیز شاید ہمارے گھروں میں بھی اب کم ہوتی جا رہی ہے کہ جو والدہ ہوتی ہیں گھروں میں, حتیٰ کہ جو والدہ کی والدہ ان کے دادی اور نانی ہوتی ہیں, وہ بھی اب اس طرح سے بچوں کے اوپر فوکسڈ نہیں ہے کہ کوئی غلط بات تو نہیں سیکھ رہے, کچھ غلط تو نہیں کرنے جا رہے, کیا ان کی مصروفیات ہیں, بلکہ اکثر ایک گھر کے افراد کو ایک دوسرے کی مصروفیات کے بارے میں علم نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم کنیکٹڈ نہیں رہے اپنی ٹریڈیشن سے, روٹ سے, قرآن و سنت سے بھی, اور آپس میں بھی فیملی کے افراد بھی کنیکٹڈ نہیں رہے. بالکل, یہ آپ نے بہت صحیح چیز کی طرف نشاندہی کی ہے, کیونکہ جو آپ کا کنیکشن ہوتا ہے نا وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے کہ بھئی میں نے اس ریلیشن شپ کو ورک کرنا ہے, میں نے غلط بات منہ سے نہیں نکالنی. نہیں تو یہ بے باکی آتی ہے اس لیے کہ کوئی کنیکشن تو رہا نہیں, نہ والدین سے, نہ وہی بات ہے دین سے, نہ اپنے جو ٹریڈیشنز چل رہے ہیں جو کہ صحیح ہیں, جو ہمیں دین کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر سب کے لیے آسانی فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا سوال اور ہمارا جواب. یہ ایک لیٹر ہمارے پاس آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گیا, زندگی کی بے انتہا مصروفیت, خاندان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا,
बस भाग दौड़ लगी हुई है। फिर एहसास हुआ कि बीवी का रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा है। सोचा कि काम करके थक जाती है और नई जगह एडजस्ट हो रही है। एक दिन वो फेसबुक पर अपना अकाउंट से साइन आउट करना भूल गई और मैंने देखा कि किसी मर्द के साथ इसकी गैर मुनासिब गुफ्तगू चल रही है। शदीद गुस्सा आया। मालूम करने पर पता चला कि कॉलेज के ज़माने में दोस्ती थी और अब फेसबुक के ज़रिए फिर मुलाकात हुई है। मैं बार बार रोकता हूँ और वो बाज नहीं आती, झूठ बोलती है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मैं अब उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, क्या करूँ? नाज़रीन, ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट से, माहिर नफ्सियात से बात करें तो वो इसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। यानी मियाँ बीवी जब अपनी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, ज़िंदगी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, दोनों के ऊपर स्ट्रेस होता है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की स्ट्रगल्स हैं, जॉब की टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, घर की सारी मैनेजमेंट है जिसको देख रहे हैं, उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि आपस में एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। इन सारी सिचुएशंस में होता ये है कि उनके अंदर प्यार मोहब्बत की कमी आपस में हो जाती है। वो जेलिंग और बॉन्डिंग जो कि उस रिश्ते को कायम रखती है, उसके अंदर एक खूबसूरती पैदा करती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और इस क्राइसिस में अगर कोई भी और शख्स उनको इर्द गिर्द नज़र आता है जो उनको इस मोहब्बत के लिए सहारा देता है तो वो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा ये गया है कि एक जैसे दोस्ती सी हुई है और अच्छी सी बात होनी शुरू हुई है, मर्द हो या औरत हो उनको ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है कि चलो कोई ऐसा शख्स मुझे मिला है जिससे मैं थोड़ी सी बात शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते क्या होता है कि ये बहुत आगे तक चला जाता है, क्योंकि वो फिर ख्वाहिशात और जज्बात और शहवत जो है वो एक जगह पे रुकती नहीं है। ज़्यादातर केसेस में तो हम देखते हैं कि ये जो सिलसिला होता है ये मर्दों के साथ होता है, लेकिन अब हमें सोसाइटी ऐसे वर्ज पे नज़र आती है जैसे कि इन साहब ने लिखा है कि ख़वातीन जो कि बहुत लोनली महसूस कर रही हैं या वो जॉब्स के लिए भी घर से बाहर निकल रही हैं और बहुत सी उनके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके ऊपर भी स्ट्रेसेस हैं, वो भी ऐसे मराहिल से गुजरना शुरू हो गई हैं। फिर आप देखें कि हर शख्स हर वक्त सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं। सोशल मीडिया हमारी नीड है, फ़ोन, टैब, कंप्यूटर, उससे हमने आज के दौर में अपने तमाम काम जो है उनको मुकम्मल करना है। लेकिन उसके साथ साथ इसके जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको अगर हम देखें कि एक्सपर्ट्स क्या नाम देते हैं, इसको कहा जाता है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी क्या होती है? वो कहते हैं कि अपने जो लाइफ पार्टनर है, जो आपके स्पाउस हैं, उनके साथ आपकी डिसकनेक्शन, इमोशनल डिसकनेक्शन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। दोनों को ये लग रहा होता है या उनमें से एक को ये महसूस होता है कि मेरी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई मेरे लिए प्यार मोहब्बत नहीं है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं खुश हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे क्या जज्बात हैं। उन सब मामलात में उनको इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक और बंडल आता है पूरे जज्बात का, और उसमें क्या होता है, गुस्सा होता है और उसके अंदर रिजेंटमेंट होती है और उनको लगता है कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं, मेरी कोई एक एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही जो मैंने इतने मामलात जो हैं वो समेटे हैं, और उसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब इनमें किन चीज़, आज के दौर में रहते हुए इनसे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है? एक्सेसिव यूज़ इंटरनेट का नहीं होना चाहिए। जब आपके जो ज़रूरी काम है आप उसको करें और वैसे ही ब्राउजिंग ना करें, क्योंकि ऐसे मामलात में ही फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसकी वजह से मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो आपके ख़ानदान के मसले मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करें, उनके ऊपर बैठे नहीं, क्योंकि वो लोग जो कि अपने प्रॉब्लम से, अपने मसाइल से डील नहीं कर सकते। एक शख्स 10 साल तक हर एक को बताता रहता है दरअसल मुझे गुस्सा बहुत आता है। एक खातून बात बात पे परेशान होकर कहती है कि मुझे अपनी बात कहनी नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे बहुत वीक हैं, लेकिन उन सब मामलात को वो लेकर चलने के लिए तैयार नहीं होते। बोर्डम है, अब अनवांटेड होने की फीलिंग है, बहुत दूर तक रह रहे हैं, और इन सब चीज़ों में मामलात जो हैं वो बिगड़ना ही शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक ताल्लुकात हैं इनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं आपको सिर्फ यही बात कहूँगी, ऑनेस्ट हों अपने रिलेशनशिप में, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और अल्लाह ने जो रिलेशनशिप ये बनाया है उसकी कदर को पहचानें।
यहाँ पर मैं इजाज़त तो आपसे लेना चाहूँगी, प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुँच रहा है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पब्लिक सर्वे की तरफ लेके जाऊँगी जहाँ पे हमने कुछ सवालात पूछे और हम देखते हैं कि बहुत से हमारे लोग जो सोसाइटी में हैं कैसे शादी के इस अमल को देखते हैं। तो सवालात ऐसे पूछे गए कि कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का राज आप क्या बताते हैं, और उसके साथ साथ अपने स्पाउसेस में क्या क्वालिटीज़ देखते हैं और अपने अंदर क्या क्वालिटी देखते हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये शादीशुदा ज़िंदगी जो है ये कामयाब है। तो चलिए वो देखिए और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी खसूसियात यही हैं कि जिस वक़्त कामयाब कंप्रोमाइज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। मेरी खसूसियात ये है कि जब मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है तो मैं हमेशा खामोश हो जाती हूँ और अपनी गलती है या नहीं उसे बाद में अपोलोजाइज़ करती हूँ। लविंग एंड केयरिंग 7 साल हो गए हैं और शादी की जो कामयाब शादी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरीक़ाकार वो तो मियाँ बीवी के दोनों पर होता है, और सबसे पहले होता है औरत पर कि औरत को पता होता है कि मेरे मियाँ की आमदनी के और कितनी है, उसके बावजूद उसके मुताबिक मैंने चलना उसके साथ है, तो फिर आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजर सकती है। अगर औरत के अख्तियार में कुछ नहीं है तो आपकी ज़िंदगी को वो समझो कि अच्छी ज़िंदगी को भी आपकी नारी ज़िंदगी हो सकती है। और मैं ख्याल ये है कि खूबी है कि मैं उसकी हर बात मानता, वो मेरी हर बात मानती है, और उनकी भी यही खूबी है कि मेरी फैमिली के साथ सही चल रही है, खुशहाल तरीके के साथ, और मेरा देखभाल, मेरे अच्छे बच्चों की देखभाल सही कर रही है, घर को संभाल रही है, और उसके बाद मैं भी उनकी फैमिली को भी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारी दोनों की ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही है। सब्र और बर्दाश्त और हौसला जो आजकल की लड़कियां नहीं करती, और फिर तभी तो तलाक का रेशियो इतना जो है वो हाई हो गया सोसाइटी में। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सारे हालात नॉर्मल हो जाते हैं, लड़का भी मजबूर होता है, इसलिए सब्र करना चाहिए, तो अल्लाह खैर करता है। मैं तो हंसती रहती हूँ तो अगर लड़ाई हो भी जाए तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाए। देखने की बात यह है कि कोई भी बंदा जो होता है वो मुकम्मल जो है ना नहीं होता, कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, लेकिन कामयाब ज़िंदगी का सबसे जो मुस्बत पहलू ये होता है कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो बाहमी एतमाद होता है, और मेरा ख़्याल है कि ये 2 चीज़ें होती हैं कामयाब ज़िंदगी गुजारने की। कामयाब शादी शुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे से हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो मिसाल ये है कि मैं 30 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, तो मैं उधर था तो मेरी वाइफ के साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हमारी बराबर थी। तो मैं जब आया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारे कामयाब हैं तालीम के लिहाज से, हर लिहाज से, तो इसलिए हम बड़े खुश हैं, क्योंकि मैं स्पेशली अपनी वाइफ का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना केयर किया मेरे बच्चों का। तो मेरे बच्चे अभी 2 दुबई में, एक CFA कर चुका है, दूसरा ACCA कर चुका है, तो उसकी बरकत है, उसकी वजह से अब भी आए घर में तो बच्चे अब भी उसी से डरते हैं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली से। जी सबसे पहले बात जो है आपस में कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, मियाँ और बीवी के दरमियान एक अज़दवाजी रिश्ता होता है, इसको कामयाब बनाने के लिए आपस में एक दूसरे का जो किसी किस्म की भी बात हो आपस में डिसाइड करें, उसके बाद फिर आप जो भी पहलू करें इसको कामयाब बनाएं। कोई भी ऐसा हमारे दरमियान कभी ऐसा हुआ नहीं है, कोई होता भी है तो कुछ टाइम के लिए बीच में, फिर हम आपस में एक दूसरे को यानी कि सक्सेसफुल करने के लिए कोशिश करते हैं। हमारी तो ये है कि सबसे पहले जो है ना दोनों आदमी का इत्तेफाक होना ज़रूरी है, फिर एक दूसरे के इत्तेफाक से बाद हमने जो है ज़िंदगी गुजारनी है ना, उसके ऊपर हमने देखना है कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और बच्चों का कैसे मुस्तकबिल करना है और उनके लिए कैसा हमने काम करना है। देखिए हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना जी महंगाई है और गुर्बत है, और उसके अंदर भी हम अपने बच्चों को तालीम और आपस के अंदर जो इत्तेफाक और एहतियात और मियाँ बीवी का होता है वो हमने बरकरार रखा हुआ है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसमें बेहतरी है। अब रमज़ान का महीना है, नेकियों का महीना है, कोशिश करें कि जो भी अच्छा काम हो सके करना चाहिए। घर वालों का भी है कि घर वालों की भी ड्यूटी है कि वो भी बच्चों के साथ इस्लामी उनको तालीम दें, इस्लामी तरीके से बताएं कि ये क्या करना है। बाकी फ़जूल ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है।
موت تو آپ کو پتہ ہے آنی ہے، ہر بندے پہ موت آنی ہے. موت زندگی کی امانت ہے اور کوشش کریں کہ اچھی طریقے سے زندگی گزاری جائے، عبادت کی جائے. عبادت کا مہینہ ہے. آئی تھنک کامیاب شادی کے لیے پیشنس کا ہونا لازمی ہے دونوں سائڈس پہ. ڈفرینسز کو رسپیکٹ کرنا لازمی ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ وائف پرفیکٹ ہوتی ہے نہ ہسبینڈ پرفیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک پہلی بات یہ ہے کہ سنت رسول اللہ سمجھ کے اس کو چلانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو رسپیکٹ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائف کو سب سے پہلے انسان ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ بھی اسی طرح تکلیف برداشت کرتی ہے جس طرح ایک مرد کر سکتا ہے، اس کے بھی اسی طرح ایموشنز ہیں. وہ بھی ایک انسان ہے، مشین نہیں ہے. اگر آئی تھنک ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو ساتھ بڑا لمبا چل سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ازواجی زندگی کو گزارنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا جو ساتھی زندگی کا ساتھی ہے اس کی عادات آپ کو سمجھنی چاہیے اور اس کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے. اور جیسے یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. وہ بلکہ یوں کہیں کہ جو وڈیرے ٹائپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کی جوتی ہے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فرض پہ رکھا ہے کہ عورت کو آپ عزت دیں، اور جب آپ عورت کو عزت دیں گے تو آپ کی عزت کرے گی، آٹومیٹکلی آپ کی ازواجی زندگی صحیح گزرے گی. اللہ کا شکر ہے جی، میری تو 30 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئی، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. مسز اللہ نے جو دی ہے عزت کرنے والی ہے، خدمت کرنے والی، محبت کرنے والی ہے. اور میرے ساتھ اس نے اگر غربت کا میرے ساتھ جو ٹائم رہا ہے اس نے میرے ساتھ تب بھی ساتھ دیا ہے. کھانے کا ملا ہے ہم نے کھا لیا ہے، نہیں ملا تو وہ بھی خاموش ہو گئی اور میں بھی خاموش ہوں. اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا. کپڑے جو ملے ہیں پہن لیے ہیں، اور جو سسٹم جیسے بھی تنگ دستی کا گزرا ہے اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے گزار لی. تو یہ جو زندگی کامیابی کی ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے وہ کہ یہ دونوں مل کے ہی کامیابی کی زندگی کا سفر کرتے ہیں طے. اب بندہ یہ کہے کہ گھر کے اندر چک چک لگی رہے وہ کامیابی کی زندگی نہیں ہوتی. کامیابی کی زندگی کا اس چیز کا نام ہے پیار سے محبت سے گزارو، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں تو جس حال میں رکھے. غربت میں رکھ رہا ہے تب، امیرت میں رکھ رہا ہے تب، جس حال میں رکھ تیرا شکر بس. اور کوئی نہیں ہوتا ہے کہ جی ضروری ہے امیر ہو اور پیسے ہوں اور گاڑی بنگلے ہوں اور کامیاب زندگی. کامیاب زندگی محبت سے ہوتی ہے. اور غربت میں جو مسز مرد کا ساتھ دے جاتی ہے اس سے بڑی کامیاب زندگی کوئی. اور جو عورت غربت میں ساتھ نہ دے مرد کا تو وہ میرے خیال میں زندگی چاہے وہ امیرت میں آ جائے تو یہ سمجھ لو اس کی زندگی پھر بھی ناکام ہے، کامیابی کی زندگی نہیں بس. میاں بیوی دونوں یہ گاڑی کے ایک پہیے ہیں. ان میں سے اگر کوئی بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتا ہے تو گاڑی چلنا مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی خوبیاں تو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ان کو اگنور کر کے گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی تربیت. مگر خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر میں وائف کی طرف سے کوئی تھوڑا سا مسئلہ بھی ہو تو گھر میں زندگی گزارنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خوبیاں اور خامیاں یہ تو ایک عام سی چیز ہے. رمضان میں خاص طور پہ وہ چڑچڑاپن رہتا ہے، وہ چاہے مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے، کیونکہ ان کی وہ آرام کا جو وقت ہوتا ہے ان کا وہ بڑا کم ہوتا ہے. عورت ذات کے لیے خاص طور پہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں 3 بجے سحری بند ہوتی ہے، 3:30 بجے، اس کے بعد پھر 7 بجے پھر انہوں نے اٹھنا، بچوں کو تیار کرنا، پھر ان کو اسکول کے لیے، اس کے بعد 9 بجے پھر گھر کے کام، پھر وہ شام کے لیے تیاری. تو ان کا کام ذرا مشکل ہوتا ہے.